इकबाल का वो शेर एक दफ़ा फिर ज़िंदा हुआ है कि अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप के मशीनों का सहारा। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि आयतुल्लाह खुमैनी के इस इनकलाब के बाद कौन होगा जो आंखों में आंखें डालकर अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लेगा। वो अमेरिका जो सिर्फ एक ख्वाब लेके आया था कि मैं ये रजीम चेंज कर दूँ, लेकिन यहाँ तो एक घड़ी के लिए भी वो रजीम चेंज नहीं कर सकता। 11 मार्च 2026 इस दिन ने तकरीबन 4 साल के बाद एक कैफियत जो थी उसको मुसलमानों पर वाज़ेह किया कि ताकत, कुव्वत, अज़मत, हैबत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक तआला के पास है। ये सब लोग जो समझते थे दुनिया की इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए मुसख्खर कर लिया है, आज उन इलाकों के अंदर खौफ के अलावा किसी और चीज़ का राज नहीं है। वो बदकिस्मत कौम जिसके बदकिस्मत हुक्मरान अमेरिका से डरते हुए 325 रुपये के ऊपर पेट्रोल बेच रहे हों, उस बदकिस्मत कौम के मुकाबले में वो पड़ोसी मुल्क खड़ा है। एक अफगान साबित कर चुके थे, उससे भी किसी ने सबक हासिल नहीं किया। अब ईरान ने साबित किया हस्बी अल्लाह अहम चीज़ है, मेरे अल्लाह का फैसला है, या तुम हिज़्बुल्लाह अल्लाह के लश्करों में शामिल हो जाओ या तुम हिज़्बुश शयातीन लश्करों में शामिल हो जाओ। मौजूद ख़ातिन हज़रात, जंग अज़ीम अव्वल से लेके अब तक तकरीबन 100 साल की दुनिया की तारीख में आज 11 मार्च 2026 एक बहुत अहम तरीन दिन था। इस दिन ने तकरीबन 4 साल के बाद एक और कैफियत जो थी उसको मुसलमानों पर वाज़ेह किया कि ताकत, कुव्वत, अज़मत, हैबत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक तआला के पास है, जो कहता है कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा। तुम अगर छोटे से ग्रोह में भी होगे तो उसके बावजूद भी हम तुमको बड़े ग्रोहों के ऊपर, बड़ी ताकतों के ऊपर, बड़ी कुव्वतों पर ग़लबा हासिल करेंगे। आज से तकरीबन 5 साल कबल 15 अगस्त 2021 को काबुल जब फतह हुआ था तो 48 मुल्कों की कुव्वत और हैबत ज़मीन बोस हो गई थी, और इकबाल का वो शेर हूबहू सच साबित हुआ था कि अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। आज उस यूरोप की मशीनों को, बल्कि यूरोप की न सिर्फ यूरोप बल्कि उस मुल्क जिसके बलबोते के ऊपर यूरोप अपने आप को ताकतवर समझता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी नेवीज़ ने कांग्रेस के अंदर ब्रीफिंग देते हुए इस बात का ऐलान किया है कि वो स्टेट ऑफ हुर्मस, आबनाए हुर्मस, जिसके दरवाजे के ऊपर ईरान बैठा हुआ है, वहाँ से उन 3000 जहाज़ों को, उन टैंकरों को, जिनमें से 700 के करीब टैंकर्स हैं जो तेल लेके जाने के लिए तैयार खड़े हैं, उनमें से किसी एक को भी तहफ़्फ़ुज़ देकर वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। वो नेवी जिसके तकरीबन 440 मुख्तलिफ जहाज़ दुनिया के समुद्रों में घूमते फिरते हैं, जिन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नस्ब होती हैं, वो तोपें, मिसाइल, पता नहीं क्या कुछ होती हैं, जो किसी भी बंदरगाह पे जाकर रुकें और फिर उस शहर के अंदर आबादी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती हैं। जिनके 7 फ्लीट जो हैं ये दुनिया के समुद्र में तैरते फिरते हैं, और उनमें एक फ्लीट इतना बड़ा होता है कि उसके रनवे के ऊपर जहाज़ बाकायदा उड़ता है और अपने साथ मिसाइल बांध के जाके हमला करता है, खा वो F-35 जहाज़ क्यों ना हो। और उसके एक फ्लीट के ऊपर 25 जहाज़ जैसे मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर खड़े होते हैं, वैसे उस तैरते हुए जहाज़ के ऊपर खड़े होते हैं। और इन जहाज़ों में से 3 बड़े फ्लीटों में से 3 फ्लीट जो हैं वो इस वक्त उस मिडल ईस्ट के अंदर हैं। लेकिन आज सुबह की जो मैं खबर देख रहा था, इस ईरान का वो जो दावा था कि ईरान वॉज टू कीप हुर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक्ड एज लॉन्ग एज द वॉर कंटिन्यूज, हम इस रास्ते को बंद रखेंगे जब तक ये वॉर जो है वो जारी रहे। उसके बाद बाकायदा बुलाया गया, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज तय की गई, कैसे हम इस रास्ते को खोल सकते हैं, जिस रास्ते ने उन तमाम जगहों को बंद करके रख दिया है कि जिन जगहों के ऊपर बाकायदा प्लानिंग करके ये सोचा गया था अब इस जगह पर सवाए तायुश की ज़िंदगी होगी, अब सिर्फ बड़े बड़े मॉल्स होंगे, अब शानदार किस्म के क्लब्स होंगे, अब मसाज पार्लर्स खुले हुए होंगे, अब जहाँ पर खा अमरीकी हो, खा वो चीनी हो, खा वो जापानी हो, खा वो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी हो, वो यहाँ आएगा, बड़ी शानदार किस्म की ज़िंदगी गुजारेगा, कुछ कमाएगा और कुछ वहाँ पर लगाएगा, और ये एक शानदार माहौल है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तकरीबन 350 के करीब मुख्तलिफ मकामों के अमेरिका के अड्डे वहाँ पर मौजूद। ये अड्डे कुवैत में, बहरीन में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, उसके बाद सऊदी अरब में, मिस्र में, लेबनान में, उर्दन में, सब जगह मौजूद थे। और ये सब लोग जो समझते थे कि चूँकि हमने
دنیا کی اس ٹیکنالوجی کو اپنے لیے مسخر کر لیا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کا ہم بل ادا کر رہے ہیں، اور ہم اس ٹیکنالوجی کی بھربوسے کے اوپر ہم اپنا تمام مال و متاع کتنی آزادی سے اور خود مختاری سے خرچ کر سکتے ہیں۔ آج ان علاقوں کے اندر خوف کے علاوہ کسی اور چیز کا راج نہیں۔ اقبال کا وہ شعر ایک دفعہ پھر زندہ ہوا ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا۔ اس کے مقابلے میں ایک ملک ہے جس نے 1979 میں ایک ایسے شخص کا تختہ الٹا تھا کہ جو امریکہ کا تھانے دار کہلایا کرتا، جس کے کہنے کے اوپر جس کو چاہتے تھے وہ مسنگ پرسن کر لیتے تھے، جس کے کہنے کے اوپر جس کو چاہتے تھے اس کو زمین سے اٹھا کر زمین کی تہوں کے اندر پھینک دیا کرتے تھے، جس نے اس حد تک ظلم اور بربریت کا راج کیا تھا کہ کوئی اس کے سامنے چوں نہیں کرتا تھا، جو اپریل 1978 کی 7 تاریخ کو للکارا تھا کہ میرے پاس 7 لاکھ فوج ہے، میرے پاس سویک ہے، جس نے وہ انٹیلیجنس ایجنسی جس نے اذیت خانے اور عقوبت خانے بنائے ہوئے ہیں اور وہ تم لوگوں کو سیدھا کر سکتی ہے، میرے پاس ایئر فورس ہے، مجھے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور صرف 9 ماہ کے بعد روتا ہوا اس جہاز سے روانہ ہوا تھا، اور پھر اس امریکہ نے اس کو اپنے ملک میں بھی پناہ دینے کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ مصر میں اس وقت کے انوار السادات کے پاس پناہ میں اندر وہ چلا گیا تھا، اور وہیں اپنے 1.5 سال گزار کے مر گیا تھا۔ لیکن اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آیت اللہ خمینی کے اس انقلاب کے بعد کون ہوگا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکن ایمبیسی پر قبضہ کر لے اور پھر 44 مہینے اس پہ قبضہ رکھے گا۔ امریکہ اپنا پورے کا پورا زور لگائے گا، ہیلی کاپٹرز کا وہ مشن جو ہے وہ وہاں اس کے اپنے مغویوں کو رہا کرنے آئے گا، اور ان کے اندر ریت پڑ جائے گی۔ وہ جو کہتے ہیں قرآن کے کہ مٹی تم نے نہیں پھینکی، یہ تو ہم نے پھینکی تھی، اور وہ صحرا کے اندر ہیلی کاپٹر تباہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے صرف 1 مہینے کے اندر اندر امریکہ تمام مطالبات مانتے ہوئے سرنڈر کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو رہا کر کے لے کے۔ یہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، اور جو بتاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی کے اندر صرف ٹیکنالوجی کے بت کی پوجا کی ہوتی۔ وہ ملک جس پر 8 سال عرب عجم یعنی ایران عراق کی جنگ مسلط کی گئی، وہ ملک اس وقت اس کے اوپر سینکشنز ہیں، اور آج سے نہیں 1979 سے لے کے آج تک ہیں۔ وہ ملک کہ جسے گندم بھی باہر سے منگوانا پڑتی ہے، وہ ملک جس کے اندر سوائے پٹرول کے کچھ اور نہیں ہے کہ جس سے اپنا گزارا کر سکے، اور پٹرول بھی خریدنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں، یہاں تک کہ اس کا پڑوسی ملک پاکستان اس سے معاہدہ کرتا ہے کہ 10 ارب ڈالر کے اس پروجیکٹ کو جس کے اندر سے گیس پائپ لائن آنی ہے، وہ گیس پائپ لائن ہم بچھائیں گے۔ وہ پاکستان کے حکمرانوں کو سچا جان کے وہ پائپ لائن اپنے اس وقت تک بچھا دیتے ہیں، لیکن آگے تفتان سے آگے خوفزدہ پاکستانی حکمران، امریکہ کی اس ہیجمنی سے خوفزدہ پاکستانی حکمران، وہ پائپ لائن آگے لے کے نہیں آتے۔ جس ملک کے پڑوسی ملک میں سب سے آسانی سے سب سے سستا تیل جو ہے وہ ایران کا خریدا جا سکتا ہے۔ آج اس وقت ایران سے تیل جو ہے 50 روپے لیٹر سے بھی کم ہوگا، لیکن وہ بدقسمت قوم جس کے بدقسمت حکمران امریکہ سے ڈرتے ہوئے 325 روپے کے اوپر پٹرول بیچ رہے ہوں، اس بدقسمت قوم کے مقابلے میں وہ پڑوسی ملک کھڑا ہے۔ اس کی پوری لیڈرشپ کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پورے علاقے میں جتنے بھی کئی سالوں سے بم برسائے جاتے ہیں، اور آج بھی حالت سرجی ہے۔ جو آج پچھلے سال جو عراق اسرائیل کی جو وار ہوئی تھی اس کے ساتھ، اس کے اندر اس کی نیوکلیئر قیادت کو سائنسدانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس کے پانی کے وہ پلانٹ جس سے سمندر کا پانی جو ہے اس کو صحیح کر کے پیتے ہیں، اس کو تباہ کیا جاتا ہے، اس کی آئل ریفائنری کو تباہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ جو صرف ایک خواب لے کے آیا تھا کہ میں یہ رجیم چینج کر دوں، یہ رجیم چینج کا خواب امریکہ کو افغانستان میں 8 اکتوبر میں کر لیا تھا، کیونکہ تاجکستان کے ساتھ جب اندر داخل ہوئے ہیں تو ملا عمر کی حکومت ختم کر دی تھی، لیکن انہوں نے 20 سال لڑنے کے بعد اس قوت کو واپس بھیج دیا، اور آج ان کا اقتدار واپس ہے۔ لیکن یہاں تو ایک گھڑی کے لیے بھی وہ رجیم چینج نہیں، کتنی دانتیں کچکچاتا ہوا وہ سپر پاور کا سربراہ یا سپر پاور کا نیول کا ہیڈ ہوگا، وہ سوچتا ہوگا کہ میں نے کتنا کچھ کیا ہوا، میرے پاس ایٹم بمز کا ذخیرہ ہے، میں واحد ملک ہوں دنیا کا کہ جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرائے اور جاپان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، جو کہ اپنے سیز فائر نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ 3 ماہ پہلے
جنگ عظیم دوم کے جیتنے کا جشن منایا جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان پہ بم گرائے۔ وہ جو کتنے تمطراق سے کہتا تھا کہ میرے 9/11 کے اوپر، سوائل کے اوپر تم لوگوں نے حملہ کیا ہے اور 3,000 لوگوں کو مارا ہے، اب میں تمہیں دیکھوں گا، ادھر یو آر ود اس اور انیمی، یا تم ہمارے دشمن ہو یا ہمارے ساتھ ہو۔ اور پھر اس نے اس کے بعد 50 لاکھ مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے، جس نے جہاں چاہا، جس جگہ چاہا، قذافی نے ذرا سا کہا کہ میں تمہارے ڈالروں میں نہیں کسی طور پر تجارت کروں گا تیل کی، اس نے اس کو رونتے ہوئے سڑکوں اور بازاروں پر اس میں شہید کر لیا۔ صدام حسین نے ذرا سا راستہ بدلنے کی کوشش کی تو پہلی جنگ کے بعد 10 لاکھ بچے صرف اس لیے مر گئے کہ ان تک دوا نہیں پہنچنے دی گئی، جس نے پہلے اسی صدام سے شہریوں کے اوپر اور ایون ایران کے اوپر باقاعدہ کیمیکل ویپن استعمال کروائے، خود اس کو مہیا کیے، اور پھر اس کو الزام لگا کے اس کے اندر کم از کم 15 لاکھ کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ وہ ملک کس قدر سوچتا ہوگا کہ دانتیں کچکچاتا ہوگا آج یہ کہ ہم یہاں سے جب چاہیں گے جس کو چاہیں کہ گزرنے دیں۔ یہ سرزمین مت والوں کی اس سرزمین ہے جہاں اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک پوری کی پوری لڑی ہے کہ جو مصر سے شروع ہوتی ہے، جنرل سیسی سے، سعودی عرب سے ہوتی ہوئی کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات اور ان ساروں سے ہوتی ہوئی پاکستان تک آپ پہنچتے۔ میں پاکستان کا نام اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی شامل ہوں۔ ہم نے 9/11 کے اندر اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ دنیا میں ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے جس کی عزت ہوتی ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، اور ان ملکوں کے اندر، ان ملکوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت جو ان کو عطا کی تھی، جو تیل کی صورت تھی، دولت تھی، ان کے اس میں انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے اس دولت کو اپنی امت کے ساتھ رکھتے، انہوں نے اس دولت سے صرف 2 چیزیں پیدا کی۔ ایک، وہ عیاشی کہاں کر سکتے ہیں، تعیش کہاں کر سکتے ہیں، کون سے دنیا کے عیاشی کے بازار ہیں جن کو وہ آباد کر سکتے ہیں، کون سے علاقے ہیں کہ جہاں وہ اپنی زندگی کی بہتر سے بہتر صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، وہ شاندار قسم کا دبئی کیسے بنا سکتے ہیں، وہ بیروت میں کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، وہ بحرین کے بازاروں کو کیسے آباد کر سکتے ہیں، وہ صرف ورلڈ کپ بنانے کے لیے ہزاروں عمارتیں قطر میں کیسے تدبیر کرتے ہیں، اور ان کو ان کی حفاظت کے لیے امریکہ جو ہے وہ کافی ہوگا۔ یہ لفظ حسبی اللہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ان تمام مسلم ریاستوں نے صرف حسب الامریکہ کا لفظ بولا، جبکہ اس کے مقابلے میں حسبی اللہ کہنے والی ایک قوم موجود تھی، ایک نہیں 2 قومیں موجود، ایک افغان ثابت کر چکے تھے، اس سے بھی کسی نے سبق حاصل نہیں کیا، دوسری اب ایران نے ثابت کیا حسبی اللہ اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آیت اللہ خامنائی کے بیٹے نے حلف اٹھایا، اور حلف اٹھانے کے بعد تو لوگ تہران کی سڑکوں پہ نکلے تو وہ نظارہ دیکھنے والا تھا، ایک بے خوفی تھی۔ یہ بے خوفی آپ کو نہ نیو یارک میں ملے گی، یہ بے خوفی آپ کو نہ کہیں لاہور میں ملے گی، یہاں آج بھی ہمارے ہاں بھی اس طرح کی بے خوفی نہیں ہے، نہ لندن میں ملے گی، نہ پیرس میں ملے گی۔ ایک طرف سے میزائل آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ کبھی 1965 کے ہمارا خاصہ ہوتی تھی کہ جب جہاں جنگی طیارے لاہور میں لڑتے تھے ہم تماشے دیکھا کرتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت ہمارا بھروسہ اللہ پہ تھا تو ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بے خوفی کے عالم میں تھے۔ جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے، پورے کا پورا وہ تصور کہ امریکہ ایک دن ہمیں بچا لے گا، وہ اسرائیل کو نہیں بچا پا رہا، باقی ملک تو پھر اگلی سطح پہ آتے ہیں۔ 2,000، 3,000، 10,000، 15,000 کے بنائے ہوئے ڈرون، ڈالر کے بنائے ہوئے ڈرون جب وہ وہاں سے چلتے ہیں تو نیچے پورے پیٹریاٹ کی بیٹری جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، اور وہ کم از کم 4 سے 5 بلین ڈالرز کی۔ وہ کراچی جس کو برباد کر کے ایمریٹس بنا تھا، آج ایمریٹس کے سارے جہاز اس کراچی کے اوپر کھڑے ہیں اور آج وہاں پر وہ پروٹیکشن لے رہے ہیں، لیکن کیا کراچی بچا لے گا؟ ایک بات یاد رکھیے، آج کا سبق صرف ایک ہے کہ پوری کی پوری عالمی قوتوں کو یا تو پورے کا پورا ایران برباد کرنا پڑے، تباہ و برباد کرنا۔ آج صبح کی ایرانین کو ان کی مجلس ہے، بزرگی جو ہے رہبری کونسل، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اگر امریکہ ہمارے اندر داخل ہوتا ہے تو پاسدارانہ انقلاب کے ہمارے جو 36 ڈفرینٹ کورز ہیں ان کو ہم آزاد کر دیں، جہاں جائیں انڈیپینڈنٹ ہیں، فیصلہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں وہ 36 جب اس مشرق وسطیٰ میں پھیل جائیں گے تو پھر کیا تماشا ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی، اور پھر ان کے ساتھ جو 12 پراکسیز جب چل رہی ہوں گی جو کہ پورے اس خطے کے اندر موجود ہیں، تو پھر کیا تماشا ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 30 لاکھ کے قریب وہ بسیج جو ہیں وہ خوف ہیں، جس کی وجہ سے کوئی امریکی
کوئی برطانوی، کوئی فرینچ، یہاں تک کہ کوئی اسرائیلی اور کوئی عرب جو ہے یہ اس جگہ پر اندر داخل ہونے کی گنجائش جرت نہیں کر پا رہا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کہا گیا سعودی عرب کو اعلان جنگ کرو، کہا گیا متحدہ عرب امارات کا اعلان جنگ کرو، لیکن کوئی اعلان جنگ. اس وقت وہ رسول اللہ کی کیفیت جو آپ کے حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے. اس وقت دنیا دو خیموں میں بٹنے کے قریب آ گئی ہے. ایک طرف کفر ہوگا اور ایک طرف ایمان ہوگا. منافق کی اب کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو اور اس کے ساتھ ہی جو کہ عرب ریاستیں ہیں ان کو بھی کنڈولنسز کے میسج بھیجو، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرو اور ایران کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرو. میرے اللہ کا فیصلہ ہے، یا تم حزب اللہ کے لشکروں میں شامل ہو جاؤ یا تم حزب الشیاطین کے لشکروں میں شامل ہو جاؤ. ہم جارج ڈبلیو بش کے 2001 کے اس مرحلے میں آ چکے ہیں. یا تم ہمارے ساتھ ہو یا پھر تمہارے دشمنوں کے ساتھ. فیصلے کی گھڑی پاکستان کے لیے آئی ہے، بلکہ سر پر لٹک رہی ہے.